बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घोड़े के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुने होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में घोड़े की कसम क्यों खाई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घोड़े के माथे पर हाथ फेरते हुए क्या बताते थे, और सबसे पहले वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने इस पर सवारी की, और जन्नत के अंदर किन जन्नती लोगों को घोड़े दिए जाएंगे, और घोड़े को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह पैदा किया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे जानवर दिखाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को ही क्यों चुना, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों से क्यों मोहब्बत किया करते थे। मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। घोड़े को अरबी में अलखैल कहते हैं। इसके माना है अकड़कर चलने वाला, क्योंकि घोड़े की चाल में भी अकड़ना पाया जाता है। इस वजह से घोड़े को अलखैल कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर घोड़े की कसम इसकी खूबियां बताने के लिए खाई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल आदियाती दहबन, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ कर दौड़ते हैं, और ये जिहाद के घोड़े हैं जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। सही बुखारी में हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपनी उंगलियां अपने घोड़ों के माथे पर फेर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक भलाई को घोड़े के माथे पर मजबूती से बांध दिया है। इस हदीस शरीफ में माथे के उस बाल की तरफ इशारा है जो घोड़े के माथे पर लटके रहते हैं। और सही मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ने के बाद ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों को देखें। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो अभी तक नहीं आए। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग अभी तक दुनिया में नहीं आए, इनको आप कैसे पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत ही है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मान लो किसी शख्स के पास घोड़े हैं और उन पर कोई सफ़ेद निशान है और वो बहुत से घोड़े के भीड़ में मिले जुले खड़े हैं, तो क्या वो शख्स अपने घोड़ों को नहीं पहचान पाएगा? सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरूर पहचान लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग इसी तरह आएंगे कि उनके चेहरे वजू और सजदा के असर से चमकते होंगे, और मैं हौजे कौसर पर इनके सामने रहूंगा। और बहकी शरीफ की रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हालत में आएगी कि इनके आजाए सुजूद यानी जिस्म का वो हिस्सा जो सजदे के वक्त जमीन से टच होते हैं वो सफ़ेद होंगे, और आजाए वजू यानी वजू में शरीर का जो हिस्सा धुला जाता है वो चमकते हुए होंगे। ये हालत उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और उम्मत की नहीं होगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उत्तर की हवा से कहा कि मैं तुझसे ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए इज्जत और दुश्मनों के लिए जिल्लत की वजह बनेगा। तो हवा ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, तू शौक से ऐसा जानवर पैदा कर। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हवा से घोड़ा पैदा कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझको अरबियून नस्ल पैदा किया और भलाई को तेरे माथे के बालों पर गांठ देकर बांध दिया। तेरी पीठ पर माले गनीमत लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। तेरी रोजी का मालिक मैं खुद होऊंगा और तेरी मदद करूंगा। तेरे मालिक को तेरी जरूरत अपने कामों के लिए और दुश्मनों से लड़ाई के लिए हुआ करेगी, और मैं बहुत जल्द तेरी पीठ पर अपने नेक बंदों को सवार करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अज़कार करता है तो फरिश्ता उनको सुनकर उन्हीं अल्फाज में उसका जवाब देता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब फरिश्तों को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ा पैदा किया है
تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی تیرا کچھ انعام ہے۔ فرشتوں کی باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا گھوڑا پیدا کر دیا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کی چاہے گا مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے دنیا میں آباد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے کافروں کو جلیل کروں گا اور تیری اس آواز سے ان کے اوپر خوف پیدا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سبھی 4 پیروں کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو ان سے کہا کہ میری ان مخلوق میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کو پسند کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور کتاب شفاء الصدور میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصے سے بھی، اور ان گھوڑوں کے لگام یاقوت کے ہوں گے، نہ وہ پاخانہ کریں گے نہ پیشاب، اور نہ ان کے بازو ہوں گے، اور ان کے قدم وہاں تک پڑیں گے جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ان کو اڑتا دیکھ کر ان کے نچلے درجے کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے ان بندوں کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ راتوں کو جاگ کر میری عبادت کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ دن میں روزے سے ہوتے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم کنجوسی کیا کرتے تھے، یہ لوگ میرے لیے جنگ لڑا کرتے تھے اور تم بزدلی کیا کرتے تھے۔ تو وہ مان لیں گے اور اس طرح وہ لوگ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی۔ میرے دوستو، جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو آراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح تھا۔ چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو دعا کے الفاظ بھی نہیں معلوم تھے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا مانگنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا، یعنی دل میں خیال آیا۔ جب آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو سرزمین عرب کے جتنے جنگلی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے آپ کی فرما برداری میں سر جھکا دیا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔ نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ازواج مطہرات کے بعد، یعنی اپنی تمام بیویوں کے بعد، گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے میرے اللہ، انسانوں میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، اور نمبر 3 وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگ کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس سے وہ سفر کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگا کر ریس لگائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے وہ کون ہیں؟ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دن رات میں چھپا کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کے جواب میں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ صدقہ بانٹنے کے لیے ہر وقت کھلے رہے اور کسی بھی وقت بند نہ ہو۔ قیامت کے دن ان گھوڑوں کے پاخانے اور پیشاب سے مسک جیسی خوشبو آئے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے 3 کھیل کے علاوہ کسی کھیل میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک تو مرد کا اپنی بیوی سے کھیلنا یعنی کہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ہنسی مذاق کرنا، دوسرا گھوڑے دوڑانا، اور تیسرا تیر بازی کرنا۔ اور گھوڑے دوڑانا شرط لگا کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں ہی گھوڑے کو دوڑانا چاہیے۔ شرط لگا کر یا بازی لگا کر گھوڑے کو دوڑانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ کو گھوڑوں سے محبت ہے، تو کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو وہاں پر پروں والے یاقوت کے گھوڑے ملیں گے، تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام یہ تھے۔ نمبر 1 سکوب۔ یہ نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہ گھوڑا پانی کے دھار کی طرح تیز چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام مرتجش تھا، اور یہ نام اس کی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے تھا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لہیف تھا۔ لہیف کے معنی لپیٹنے اور ڈھانکنے کے آتے ہیں، چنانچہ یہ گھوڑا اپنی تیزی کے سب راستے کو لپیٹتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام لہیف رکھا گیا۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لجاج تھا۔ نمبر 5 ایک کا نام سبھا تھا۔ نمبر 6 اسی طرح ایک گھوڑے کا نام جرب تھا۔ نمبر 7 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ورد تھا۔ اس گھوڑے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیا تھا، اور اس گھوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے وقت سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ گھوڑا تھا جو بہت سستے داموں میں بکتا ہوا ملا تھا۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی، اور آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج ڈوب گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے، چنانچہ تمام گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ علیہ السلام کے وس میں کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ہوا میں سیر کیا کرتے تھے، اور جہاں پر آپ علیہ السلام کو جانا ہوا کرتا تھا وہ ہوا بہت تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور اسی واقعے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر چیز اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، گھوڑے کا شرعی حکم یہ ہے کہ گھوڑے کو کھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایک جنگلی ہتھیار ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبھی جانداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔